बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे बड़ी और अच्छी खबर से आगाज़ करेंगे। जो ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें पाकिस्तान का बहुत अहम रोल था अल्हम्दुलिल्लाह, उसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में एक बड़ी कमी सामने आई है, जिसके बाद 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आई और 67 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान हाई स्पीड डीजल में किया है। जो नई कीमत है वो 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये पे चलेगी, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये फ़ी लीटर तक चलेगी। ये 266 के आसपास थी जब ये जंग 140 दिन पहले शुरू हुई और ये 480 तक इसकी कीमत जो है वो कम बेश रही। तो ये एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है। अब इसका इम्पैक्ट जो है वो उसके ऊपर जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं, अगर वो शायद खुरानोश पे बाकी चीज़ों पे भी जो किराए हैं बसों के, लोकल ट्रांसपोर्टेशन के, उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट अगर जनरेट करने में कामयाब हो गए तो एक और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ ही साथ ईरान अमेरिका मुआहिदा जो हुआ उसके तहत हम उस पर मज़ीद बात करेंगे। आप नए हुर्मस के हवाले से बात करेंगे। इसराइल के लबनान पर हमले एक दफ़ा फिर से जारी हैं और फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की तारीफ़ की है। तीसरी आलमी जंग जिसका ख़तरा था, इसका पूरा क्रेडिट जो है वो दुनिया ने पाकिस्तान को दिया, सवाए 3 मुल्कों के, एक इसराइल, एक भारत, एक खलीजी मुल्क और है जिसने इसके ऊपर बात नहीं की। बाकी सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की मौतरफ है इस सारे मामले के ऊपर। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मियाँ सैफुर रहमान साहब, सीनियर तजज़ियाकार, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मियाँ सैफुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। हसन खान साहब माहिर हैं बैन अवी अमूर के, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद है। हसन खान साहब, आपका शुक्रिया। मैं मियाँ साहब आपसे स्टार्ट करूँगा सबसे पहले और आपसे जानना ये चाहूँगा, पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई, काफ़ी हद तक रिलीफ मिल गया, ठीक है, कीमत फिर भी कुछ 30-33 रुपये जो है वो आप कह लें कि मज़ीद कम हो जानी चाहिए थी तो बिल्कुल ही पुरानी कीमतों पे वापस आ जाते, लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इस हद तक जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। क्या बिल्कुल नहीं थी। देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरा तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर डेली ट्रैवल होता है मेरा, और आपका भी ये होगा जी। बिल्कुल, तकरीबन हमने टीवी प्रोग्राम्स में जाना, फंक्शंस अटेंड करने, इंटरव्यूज़ करने, मुख्तलिफ जगहों में जाके खबर की तलाश के लिए भी निकलते हैं जी। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत अच्छा खासा एक अलमिया किसी सूरत हाल थी। वो जो पुराना रेट था तो मैं बड़ा परेशान होता था। हालांकि हमें दफ्तर वाले अलाउंसेस भी दे देते हैं पेट्रोल के असाइनमेंट्स के ऊपर, लेकिन परेशानी बड़ी रहती थी। और आज मैं गेस कर रहा था कि आज शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें कौमी असम्बली में कह दिया कि जी हम खातर खा कमी लाएंगे। फिर मेरा गेस वर्क स्टार्ट हो गया। मैं कहा यार 20 रुपये हो जाएगा, हाँ बड़ा अच्छा हो जाएगा। यानी कि ये नहीं मतलब कि 20 रुपये के बाद वो काबिल कबूल हो जाना था, लेकिन थोड़ी सी एक खुशी महसूस हो रही थी कि चलो अगर महीने का बजट एक गाड़ी पे 50-60 हज़ार को क्रॉस कर रहा है तो मेरा ख्याल है वो शायद 10 हज़ार का रिलीफ हो जाए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि 10-12 हज़ार का श्योर रिलीफ मिलेगा एक कार वाले को, दरमियानी कार वाले को जो मेरे पास है। तो इस तरह आम आदमी भी जो जिस तरह मोटर बाइक वाले थे, जैसे हमारे कुछ मुलाजमीन या असिस्टेंट्स होते थे तो हम उन्हें किसी काम पे भेजते थे तो पहले किसी ज़माने में उन्हें 100-200 रुपया भी दे देते थे, वर्किंग अलाउंस प्लस पेट्रोल अलाउंस, कि जाओ भाई ये काम कर आओ, तो वो खुशी से कर लेते थे। अब तो कहते थे जनाब 300 रुपया तो हमें सिर्फ पेट्रोल का दें, 300-350, तो बाकी 100 रुपये हमें को वर्किंग अलाउंस दे दें, तो वो अनअफोर्डेबल थे। ये रहेगी। बाकी आपकी बात बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा रिलीफ आया मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी जो रिलीफ की जो सूरत हाल मुझे दिखाई देती वो नफ्सियाती भी है, माली तो है जी, कि वो 300 से ऊपर की जो नफ्सियाती थी ना वो लिमिट वो थोड़ी टूटी। यानी इसमें मैं समझता हूँ वो है तो वो बाटा का रेट ही 299 से मुराद शायद 300 ही ली जाए, क्योंकि ऑक्ट्राइड डाल के मेरा ख्याल है पेट्रोल पम्प 301-2 में देंगे। लेकिन अगर 290 पे आ जाती तो ज़्यादा वो थोड़ी सी वो नफ्सियाती हद से हम नीचे आ जाते। बहरहाल इट्स गुड न्यूज़ फॉर द पीपल। अब ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का काम अब आता है। देखें, पंजाब में, सिर्फ पंजाब में मेरे इल्म के मुताबिक 1700 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन लोगों को आज तक एक ही शिकायत है कि हमें रेडी वाला भी लूट रहा है, हमें दुकानदार भी लूट रहा है, हमें जहाँ भी जा रहे हैं तो वो पीछे से, बल्कि बाज़ लोगों तो अब ये स्टडी करके बता रहे थे हमें कि अगर पीछे से किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया बढ़ती है तो दुकानदार वो 4 रुपये महंगी बेचता है। उसको तो महंगाई सूट करती है। वो तो कहता है जी, वो कहता है जनाब आपने देखा नहीं तो कितनी महंगाई होगी। आप उसे कहें जी मैंने अभी कल ये चीज़ 10 रुपये की ली, कहे नहीं जी कल तो महंगी होगी, लिहाजा आज मैं 14 रुपये की दूंगा। तो वहाँ प्राइस कंट्रोल जो कमेटीज़ हैं उनका काम है कि वो बाकायदा मॉनिटरिंग करें। पहले तो रेट आवेज़ा कराने की जो प्रैक्टिस है
وہ بھی مفقود ہوتی جا رہی ہے. اس کو لائیں, اس میں باقاعدہ ان پریکٹس لائیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جو میں چیز خریدنے آیا ہوں اس کا سرکاری نرخ یہ ہے. اگر وہ بارگین بھی کرتا ہے تو کم سے کم اس کے پاس ایک بارگیننگ سامنے میں سمجھتا ہوں ایک اماؤنٹ ہو, ایک لیور ہو. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے اب ان کا کام ہے کہ لوگوں کو اگر ریلیف, جیسے اگر مہنگا ہوتا ہے پٹرول تو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں, تو سستا ہوتا ہے تو پھر چیزیں سستی کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہوتی, نہ کرائے کم ہوتے ہیں, بالکل صحیح نہ ہے سبزی نہ فروٹ. بالکل صحیح ہے. بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بٹ صاحب تھینک یو سو مچ. بٹ صاحب امپیکٹ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں, پیٹرول تو کم کر دیا, ہم تعریف بھی کر رہے ہیں کہ اچھا ہوا, ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں تھی کہ اس حد تک قیمتیں کم آ جائیں گی, لیکن اس کا امپیکٹ تو اسی صورت میں آئے گا جب شائع خورونوش, جب فروٹس کی, ویجیٹیبلس کی, ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ جی پیٹرول ود گیا ہے, یہ وجہ تو قیمتیں ود گئی ہیں, اب وہ کرایوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی حکومت توجہ دے گی؟ توجہ دینی تو چاہیے جی چاہیے بالکل. اور پیٹرول جو کم ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ریٹ جا رہا ہے پیٹرول کا؟ $78.83 ریٹ ہے برنٹ کروڈ کا. اس کے حساب سے اگر آپ پیٹرول کی قیمت لگائیں تو وہ تو اور نیچے آنی چاہیے تھی, لیکن چلے, ہو سکتا ہے انہوں نے پرانے ریٹ پہ خریدا ہوگا, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے جب جنگ شروع ہوئی تھی جی 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 تو جو پرانے پیٹرول خریدا تھا اس کے باوجود قیمت بڑھا کے $400 کر دی تھی. تو ابھی ہم یہ لیوریج دیتے ہیں کہ جی پرانے ریٹ پہ خریدا, اصل میں تو اور پیٹرول کی قیمت نیچے آنی چاہیے, اور پیٹرول کی قیمت نیچے آ سکتی ہے اگر ہم IMF کی ڈکٹیشن نہ لیں, کیونکہ پیٹرول کی قیمت تو ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر جو آپ لیوی ڈال رہے ہیں وہ تو ایک ظلم ہے نا. یعنی پچھلے بھی اگر آپ کمپیریزن نکالیں گے تو پیٹرول کی قیمت تھی وہ $216 بنتی تھی, $198 اس پہ لیوی تھی. $216 میں اگر آپ پیٹرول ڈیلر کا مارجن چلے, یہ $7 دیتے ہیں, ہم $8 کر لیتے ہیں, تو $224 پہ پیٹرول آنا تھا جب $100, لیکن کیونکہ $198 آپ لیوی ڈالتے تھے تو وہ اوپر چلی جاتی. اب اصولاً تو اگر ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہو, اگر ریئلائزیشن ہو لوگوں میں, تو یہ قیمتیں ہر چیز کی کم ہونی چاہیے. دودھ کی قیمت کم ہونی چاہیے, دہی کی قیمت کم ہونی چاہیے, خلد و نویش کی قیمت کم ہونی چاہیے, سبزیوں کی قیمتیں کم ہونی, جو ایک عام آدمی کی اپروچ کی چیزیں ہیں. گوشت کی قیمت کم ہونی چاہیے, جو ایک عام آدمی کے اب وہ گوشت کو بھی کہتے ہیں یہ ڈالر مہنگا ہو گیا تو بکرا مہنگا ہو گیا, تو جھوٹ ہی ہوتا ہے. بکرا جہاں سے آتا ہے وہاں تو ڈالر نہیں پہنچتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک این انیشیٹو اینڈ اٹ از نیڈ آف دی ٹائم, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا میں فرسٹریشن آ رہی ہے ایک کامن آدمی میں. ابھی بھی آپ نے جو آپ دیکھ لیجیے, اس بجٹ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, اس میں آپ ذرا غور کیجیے گا, کسی وقت بجٹ کے اسٹیٹسٹکس نکالیے گا کہ عام سیلریڈ کلاس کی قیمت جو پرائز پے ہے وہ 7% بڑھی ہے, پینشن آپ کی پنجاب میں 3% بڑھی ہے, سندھ میں غالباً 5% بڑھی ہے, فیڈرل گورنمنٹ نے 7% بڑھائی ہے. تو ذرا کسی وقت اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیے گا کہ آپ کے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی پرائز پے کتنی بڑی ہے, جو اپنا چیئرمین سینٹ کی کتنی بڑی ہے, منسٹرز کی 140% زیادہ کس طرح بڑی ہے, ممبر اسمبلیز کی کتنی زیادہ بڑی ہے, وہ پرسنٹیج 100 سے زیادہ میں بڑی ہے. سو یہ جو ڈسپیرٹی ہے یہ تو کسی ملک میں قابل قبول نہیں ہوتی سوائے پاکستان, اور اسی وجہ سے وہ جو جن لوگوں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے, جیسے سیف الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ پرائز کنٹرول, وہ کون پرائز, جس کو پتہ ہے جو پرائز کنٹرول کے اوپر جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار مینو تے پروجیکٹ الاؤنس بھی مل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر گورنمنٹ آفیسر کو پروجیکٹ الاؤنس بھی ملتا ہے, اور وہ پروجیکٹ الاؤنس ہوتا ہے کہ جی تسی جا کے پے کر دو, بجلی دے بل پے کر لو, تو فلانے پے کر, تو وائی شوڈ ہی بی بادرڈ یار. اور بریگیڈیئر صاحب مفت سبزیاں بھی ان کے گھروں میں جاتی ہیں, فار یور انفارمیشن. ہاں بالکل, تو ہی از ناٹ بادرڈ. حالانکہ آج ایک ڈائریکٹو ایشو ہونا چاہیے کہ جو قیمتیں جو ہیں, جیسے کرایہ ہے, اگر کرایہ ایک دم جو ہے وہ لوگوں نے $440 پیٹرول کے حساب سے ایڈجسٹ کیا تھا, چلو درمیان میں تو فلکچویشن ہوتی رہی, اب تو وہ نیچے آ گیا نا. آنے والے دنوں میں, ابھی کل ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی جو اس نے G7 کی سمٹ میں دی تھی, وہ دیکھا جی پیٹرول کی قیمتیں جو راک باٹم پہ اور نیچے آئیں گی, کیونکہ ہم ایران کو الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پیٹرول جو ہے اس کے اوپر سے ساری سینکشنز ہٹا رہے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ ایران پرووائڈ فری پیٹرول, ایران پرووائڈ چیپ پیٹرول, چیپ پیٹرول دنیا میں آئے گا. ہمارے یہاں ایک امیڈیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ شراؤڈ آف وار میں جو ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن بچھا لی ہے,
بلکہ ہمارے ایک زمانے میں آیت اللہ خمینی صاحب کے زمانے میں ایران ہمارے اوپر ہمارا مقدمہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جا رہا تھا, ڈیمریج ایڈ کر رہا تھا, تو خامنئی صاحب نے فرمایا تھا نہیں ہم برادرلی ملک ہیں تو وی سیٹل بائی لیٹرلی. تو اب انہوں نے اگر پائپ لائن بچھا لی ہے تو ابھی ہمیں اسپیڈ اپ کرنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس پائپ لائن کا سروے ہو چکا ہے, آپ سوئی گیس سے چیک کر لیں, باقی لوگوں سے چیک کر لیں ڈپارٹمنٹ سے. سوئی گیس وہ پائپ لائن کا سروے مکمل ہے, صرف آپ کو پائپ لائن بچھانی ہے اور کنیکٹ کرنا ہے ایران کے ساتھ. تو پاکستان کی پبلک کو کون اپنا ورلڈ پیس کے لیے تو آپ نے کام کر لیا اور دنیا تعریف کر رہی ہے. 100 سے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. کل برطانیہ کی اسمبلی کے اندر میں سن رہا تھا پرسوں, ایک تو خیر پاکستانی تھے جنہوں نے اردو میں شکریہ ادا کیا, ہم نے پاکستانی اوریجن کے وہ کانگریس وہ تھے اپنا ممبر پارلیمنٹ تھے, 2 انگلش ممبر پارلیمنٹ تھے, ایک لیڈی تھی اور ایک انہوں نے پاکستان کا بائی نیم اور بہت ہی بنڈل آف تھینکس کہا کہ جی آپ لوگوں نے دنیا کے امن کے لیے کام کیا, اور واقعی ریکگنائزیبل ہے. بڑے مشکل حالات میں کام کیا ہے, بڑے ٹف حالات میں کام کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آج اخبار میں بلکہ ابھی آ گیا کہ پاکستان یہ تمام چیزیں اس طرح چھپا کے رکھی ہیں کہ مساعد کے ہاتھ نہ لگ جائے, ایران کے ہاتھ نہ لگے. کوئی ٹیلی گرام کوئی اپلیکیشن یوز نہیں کی, سارا جو ٹرانسفر آف ڈیٹا ہوا ہے وہ وربلی ہوا ہے تاکہ خبریں جو ہے وہ باہر نہ نکلیں. تو اگر دنیا کے پیس کے لیے اپنے کام کیا ہے اور اس کے آپ کریڈٹ لے رہے ہیں تو اللہ کے واسطے پاکستان کے پیس کے لیے بھی کام کر لیجیے, بالکل لوگوں کے بھی امن کے لیے کام کر لیجیے. اور پاکستان کا امن کس چیز سے جڑا ہے؟ انفلیشن سے جڑا ہے, چینی کی قیمتوں سے جڑا ہے, آٹے کی قیمتوں سے جڑا ہے, بجلی کے ریٹ سے جڑا ہے, سبزی کی قیمتوں سے جڑا ہے, اسکول کی فیس سے جڑا ہے. تو اب گورنمنٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے. ویسے تو بہت بڑے بڑے ہم دعوے کرتے ہیں, تو ایکشن میں آنا چاہیے کہ جی دیر شوڈ بی اے میکینزم کہ جی ایوری پرائس شوڈ کم ڈاؤن ابھی امیڈیٹ. تو اب یہ ہے آپ جائیں نا, یہ جو اپنا آپ دودھ لیتے ہیں ایوری ڈے, کبھی سوچئے گا کہ 4 سے 4 جب پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی اس کی قیمت کیا تھی اور آج اس کی قیمت کیا ہے. جو انہوں نے دبا کی قیمتیں روزانہ کے حساب سے وہ کمپنیاں قیمتیں بڑھا رہی تھی, روزانہ اپنی مرضی سے مطلب کوئی چیک نہیں تھا. اگر پیٹرول کی قیمت نہیں بھی بڑھتی تھی تو وہ بڑھا دیتے. آپ ایوری ڈے والوں سے پوچھے نا کہ جی اب تو آ گیا اس ریٹ پہ آ گیا, تو ہاؤ کین یو انکریز دی قیمت. ایوری ڈے ایک ایسا چیز ہے جو ہر بندہ استعمال کرتا ہے, آپ بھی اپنے دفتروں میں استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح آپ چائے کی پتی کو اٹھا لیجئے گا, پاکستان میں چائے چونکہ بہت پی جاتی ہے اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جی تو وہ انہوں نے اپنی اچھا پہ اپنی مرضی پہ قیمتیں بڑھا دی. سو ناؤ جو پرائز کنٹرول ہے اس کو میکنائز کرنا چاہیے حکومت کو. بجٹ کے اندر انہوں نے میکنائز کیا کرنا تھا, آپ دیکھیے جو سیلز ٹیکس ہے وہ 17 سے 18% کر دیا, یعنی اب ہر چیز کی قیمت بڑھے گی. اسامہ جب 17 سے 18% ہوگا تو آپ نے کہا کہ جی ہم نے انفلیشن نہیں کی, 18% سیلز ٹیکس ہوگا تو آپ مجھے بتائیے اور 300 شیعہ پہ جی 300 شیعہ پہ لگائی ہیں ہوگی یا نہیں ہوگی, 300 شیعہ انفلیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو پھر پیٹرول کی قیمت کم ہونے کا جب آپ نے 17 سے 18% اور آپ کے وہ وزراء کرام ہیں جو آ کے بلند و باغ دعوے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بجٹ جو ہے اس سے تو دنیا پاکستان میں جو وہ لاہور کے اندر جو نہر بہ رہی ہے وہ دودھ بہ رہا ہے, اس میں پانی نہیں بہ رہا. بالکل صحیح سر. میں حسن خان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اگر آپ پیٹرول کی قیمتوں پہ کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اگلے ٹاپک کا وہ یہ ہے کہ جو آج مذاکرات ہونے جانے تھے معاہدے کے بعد وہ کینسل ہوئے, جس کی بڑی وجہ لبنان پہ حملے قرار دیے جا رہے ہیں, کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کینسل تو ہوئے ضرور ہیں لیکن معاہدہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. معاہدہ کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں 60 دن کا ٹائم دیا گیا. اس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس پہ مزید مذاکرات ہوں گے, چاہے بے شک سوئٹزرلینڈ میں ہوں یا اسلام آباد میں ہوں, جہاں پہ بھی ہوں گے مزید مذاکرات ہوں گے, جو کہ آج شروع ہونے تھے نا, جو کہ کینسل ہوئے ہیں آج. لیکن قطری ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی, انہوں نے مذاکرات کیے ہیں امریکہ سے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری ٹیم جب وہاں گئی تھی اس کو واپس آنا پڑ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اور جے ڈی وینس صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو بھی اپنا وزٹ پوسٹ پون کرنا پڑ گیا تھا. لیکن جو اسرائیل کا جو معاملہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے لیبنان والا, اس پہ بھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ لیبنان میں ایک ٹیمپرری سیز فائر ابھی شام کو ہونے والا ہے جس میں حزب اللہ اور اسرائیل نے اگری کر لیا ہے. لیکن یہ کتنی دیر تک جاری رہے گا یہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے.
کیونکہ اس معاملے میں اگر دیکھیں تو 3 سال سے ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ سیز فائر کہیں پہ بھی ہوتا ہے اس خطے میں تو اسرائیل اس کو وائلیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ کو دلدل میں ڈال دیتا ہے. اب اس معاملے میں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ بھی اسرائیل کی جو حکومت ہے اسے تنگ آ چکے ہیں. وہ بھی اگر آپ کچھ دنوں کے ان کے بیان دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں میں ایران سے ڈیل کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں بہت بڑی مداخلت اسرائیل ہے. اسرائیل جو ہے مجھے ڈیل نہیں کرنے دے رہا ہے. وہ کھل کے کہہ رہے ہیں. جے ڈی وینس صاحب خود کہہ رہے ہیں. انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک پریس بریفنگ کی 2 دن پہلے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ادھر بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اس میں تھامس میسی ہیں, مارجری ٹیلر گرین ہیں, میٹ گیٹس ہیں, ٹکر کارلسن ہیں. یہ بڑے بڑے وہاں کے انفلوئنسرز ہیں, کانگریس مین ہیں, فارمر کانگریس مین ہیں, جرنلسٹ ہیں. یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ فساد کی جڑ ہے. اس کو اگر آپ نے روکا نہیں تو یہ بہت معاملات خراب کرے گا پورے مڈل ایسٹ میں. اس تناظر میں یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی آج ہی جو کینٹ جو ہیں جو ان کے وائٹ ہاؤس کی جو سابق کاؤنٹر ٹیررزم کی جو چیف تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ریزائن بھی کیا تھا, انہوں نے بھی آج ایک بیان دیا ہے ٹویٹر پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اسرائیل کو نہیں روکا جائے گا, اس کی فنڈنگ نہیں روکی جائے گی, تب تک یہ معاہدہ نہ ہو پائے گا اور نہ خطے میں امن آئے گا. تو میری نظر میں ٹرمپ صاحب کو یہ چاہیے کہ اگلے 60 دن میں ایران سے مذاکرات کنٹینیو رکھے, کہیں پہ بھی رکھے, چاہے سوئٹزرلینڈ ہو یا کوئی اور ملک ہو, لیکن اسرائیل کی جو فنڈنگ ہے یا اس کو ملٹری ایڈ جو ہے اس میں کٹوتی کرے, کہیں اس میں کمی لائے تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں الیکشنز آنے والے ہیں کچھ عرصے میں, اور نیتن یاہو صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی وکٹری ہو, اور اپوزیشن جو ہے ان کی گلے پڑ گئی ہے اس سارے معاملے کی وجہ سے. اپوزیشن نے کا یہ کہنا ہے کہ پورے خطے میں اسرائیل کی جو سفارتی تعلقات ہیں وہ تباہ کیے جا رہے ہیں, اور بیونڈ بھی یورپ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, یہاں تک کہ جارڈن اور ٹرکی وغیرہ کے ساتھ بھی تعلقات کی زیادہ خاص اچھے نہیں رہے اس وقت. تو ٹرکی سے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرکی سے اسرائیل کی کچھ عرصے سے انبن چل رہی ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ٹرکی جو ہے وہ خطے کا پیس ڈسٹرپٹر ہے, جو کہ میری نظر میں ایک مزاحیہ خیز بیان ہے اسرائیل کی طرف, کیونکہ ٹرکی کیوں اس خطے میں ڈسٹرپشن چاہے گا یا فساد چاہے گا. اسرائیل سب سے بڑی فساد کی جڑ خود ہے میری نظر میں. تو میں یہی ایڈ کرنا چاہتا تھا. بالکل صحیح. اچھا, اس میں میاں صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اسرائیل لگتا ہے کہ بعد آ جائے گا, کیونکہ ابھی تک جو بھی مسائل آ رہے ہیں وہ سٹارٹ بھی ایونوار سے ہوا, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ جس کو لگا یہ سارا معاہدہ ہونا وہ اسرائیل کو لگا ہے. دیکھیں اس میں ایک ڈپلیسٹی بھی پائی جا رہی ہے, ایک دوغلا پن بھی ہے. اب عجیب قسم کی صورتحال ہے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ساری بات. میں نے پہلے بھی ایک آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہر سال وہ ایک نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ لاتے ہیں امریکن کانگریس میں, جو 2027 کا آ رہا ہے. یہ ایکٹ آ رہا ہے جو وہ اکتوبر, یعنی اکتوبر بھی تو آنے والا ہے نا, اس سے پہلے پاس ہونا ہے. اس میں ایک سیکشن 224 انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, اور انٹروڈیوس کرانے والے کون ہیں؟ انٹروڈیوس کرانے والے ڈیموکریٹ بھی ہیں ایک صاحب, اور ایک ریپبلکن بھی ہیں, یعنی دونوں پارٹیوں کے, جو دونوں میجر پارٹی تھا نا. اس وقت ریپبلکن حکومت میں ہے نا جیسے ٹرمپ صاحب جو ہیں, لیکن ڈیموکریٹ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس سے کیا, یعنی اس کے تحت اس کی روح سے اگر وہ سیکشن 224 پاس ہو جاتا ہے, وہ کہ اب ماحول لگ رہا ہے شاید نہ پاس ہو, جس طرح کی بلڈ اپ ہو رہی ہیں سارا معاملات. تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل مل کے $1.3 ٹریلین کا ڈیفنس پروڈکشن کا ایک جوائنٹ ایگریمنٹ کر رہے ہیں, جس کے تحت جدید ترین طیارے, AI کا وارفیئر کا پورا سسٹم, سائبر وارفیئر, ٹیکنالوجیکل وارفیئر, یعنی اس میں پوری جدت کے ساتھ آپس میں باہم تعاون کیا جائے گا. یہ تو بڑی چشم کشا قسم کے حقائق ہیں اگر ایسا ہو جائے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دوغلا پن بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرمپ کو تو چلو ہم کرٹیسائز ایک شخصیت کو سنگل آؤٹ کر لیتے ہیں, لیکن دیکھیں ان کے نیچے ان کے ساتھ کانگریس کے اندر یعنی کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں زیر زمین. اب یہ ہے کہ ڈیولپ تو ہو رہی ہے وہاں پہ ایک پبلک اوپینین, انٹرنیشنل اوپینین بھی جو عالمی رائے عامہ بھی ہے اب اسرائیل کے خلاف بلڈ اپ ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا یہ سیکشن 224 جو ہے کہ تھرو ہو پائے گا, لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ تو دوغلا پانی ہو گیا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی اگر مجھے جی پلیز. یہ سیکشن 224 اس کے تحت جو ہے موساد اور CIA میں جو کوپریشن ہے وہ مرج ہو جائے گی. ایک طرح سے جو بھی انٹیلیجنس مڈل ایسٹ کے اوپر مرج ہو جائے گی. اچھا,
وہ ٹام کاٹن ہے جو ریپبلکن سینیٹر ہیں جی آرکانسس کے. جی جی انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے. لیکن یہ بائی پارٹیزن ہے، بائی پارٹیزن ہے، بائی پارٹیزن ہے، لیکن اس کے لیڈ جو ہے ٹام کاٹن خود کر رہے ہیں. وہ آرکانسس ایک اسٹیٹ ہے ادھر کا، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمیں گائیڈ کر دیں کہ تھرو ہوتی ہے کہ نہیں، اگر ہوتی ہے تو پھر واٹ ڈز اٹ مین، یہ ہمیں گائیڈ دیکھیں. اس کے لیے آپ کو یہ ساری نمبر گیمز کی بات ہے. امریکی کانگریس کہنا ہے اگر 4-5 سینیٹر ادھر ادھر ہو جائیں تو یہ پاس نہیں ہو پائے گا. ہاں لیکن اگر وہ آف کورس وہاں پہ آپ کو پتہ ہے لابینگ کا کافی کام ہوتا ہے. اسرائیلی لابی بھی ہے اور مخالف لابیز بھی ہیں وہاں پہ. امریکن کانگریس میں ساری پیسے کی گیم ہوتی ہے. جس کو سب سے زیادہ ڈونیشن ملتی ہیں وہ اسی طرح انفلوئنس ہوتا ہے. American politics is all about who funds the most. It's all about donors actually. تو اس تحت اگر دیکھا جائے تو موساد اور CIA کو یہ مرج کرنے کے چکر میں ہے مڈل ایسٹ کے معاملے کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑی آئی اوپننگ آپ کے یعنی انفارمیشن. جی یہ اس کی ایکچوئل نوعیت یہی ہے. بالکل صحیح. تو اس میں بہت ساری آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ٹکر کارلسن جو ہیں وہ بہت بڑے وہاں کے انفلوئنسر ہیں، جرنلسٹ رہ چکے ہیں پچھلے 30 سال سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اس کے علاوہ میٹ گیٹس ہیں، وہ ان کو اٹارنی جنرل کے لیے نامینیشن دی گئی تھی 2 سال پہلے ٹرمپ صاحب نے. ان کو اسرائیلی انفلوئنس لابی نے ہٹایا تھا وہاں سے کہ یہ اٹارنی جنرل نہیں بن سکتے. ان کی جگہ پیم بانڈی کو لائے تھے. تو پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو تھامس میسی جو ہیں اور مارجی ٹیلر گرین جو ہیں، جو دونوں مارجی تو خیر اب کانگریس میں نہیں ہے، انہوں نے پچھلے سال ریزائن کر دیا تھا. لیکن جو تھامس میسی ہیں وہ ابھی جنوری تک موجود ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت خطرناک بل ہے، اس کو ہم نہیں پاس ہونے دیں گے. اور ڈیموکریٹ میں ریپبلکن روہت کھنہ ہے جن کا شارٹ فارم ہے رو کھنہ، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس بل ہے. وہ اس کو وہاں پہ جو اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے نا وہ آہستہ آہستہ بکھرتا جا رہا ہے. ماگا جو ہے، جو ٹرمپ صاحب کی جو ٹرمپ بیس ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکی ہے. اس میں 2 گروپنگز ہو گئے، ایک امریکہ فرسٹ گروپ ہے اور ایک اسرائیل فرسٹ گروپ ہے. جو امریکہ فرسٹ گروپ ہے اس میں obviously سارے آتے ہیں، ٹکر کارلسن، تھامس میسی وغیرہ. اسرائیل فرسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انفلوئنسرز آتے ہیں، جیسے بین شپیرو ہے، لورا لومر ہے، مارک لیون ہے. یہ لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے فنڈنگ نہیں کٹنی چاہیے، اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، اسرائیل ہمارا فورموسٹ ایلائی ہے، گریٹسٹ ایلائی ہے. یہی بات. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یوتھ جو ہے امریکہ کی، if you look at the demographics of the youth in America, whether it's urban or rural, between the ages of 18 and 35, they don't support Israel. The majority of them don't support Israel. And it's between the both Democrats and the Republicans. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو انفلوئنس 10 سال پہلے اسرائیل کا امریکہ کے اوپر تھا وہ اس وقت نہیں رہا. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے یہ 3 سال سے جو بربریت جاری ہے غزہ میں، لیبنان میں اور خطے میں، اسرائیل کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی جان بوجھ کے جو حرکتیں کرتا ہے اس کی وجہ سے. ٹرمپ انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے کہ دس از ٹو مچ، وی ول ناٹ لیٹ یو ڈو واٹ یو وانٹ. بالکل صحیح ہے. بریک پہ جانا، بریک سے واپس آئیں گے. بیٹ صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے، ایک شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بیٹ صاحب 14 پوائنٹس میرے سامنے ہیں جس کے اندر امریکہ ناکہ بندی ختم کرے گا، اپنائے ہرمز، ایران کی تعمیر نو کے لیے مالی وسائل، پابندیوں کا خاتمہ. کون سے سینسٹیو پوائنٹس ہیں جس میں 2 تو خیر ہمیں نظر آ بھی گیا، اپنائے ہرمز، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعمیر نو کے لیے بھی ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں 10 سینٹ بھی نہیں دوں گا. مزید کون سے پوائنٹس آپ کو لگ رہے ہیں جو سینسٹیو ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں؟ اختلاف تو کسی بھی پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو جوش لابی ہے جیسے آپ کا پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اگر گڈن لیوی ہے ہیڈس کے چیف ایڈیٹر ہیں، ان کا ایک انٹرویو چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل تو بہت اچھی ہے، اٹس اے ڈیل آف دی سینچری، لیکن اگر اس کو کوئی ایکسپلائٹ کرے گا، سیبوٹاج کرے گا، وہ جو ہے وہ ٹرمپ کرے گا، وہ نیتنیاہو کرے گا. انہوں نے کہا یہ دو ایران از اے بگ ونر، اور وہ نیتنیاہو جو ہے نا، ہی از ریسپانسبل فار ڈیمیجنگ اسرائیل، تو اس کو ہضم نہیں ہو رہا. اور کل نیتنیاہو کا جو بیان وہ آیا، اس نے کہا کہ جی ہم تو انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم اس ڈیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ابھی جو لابیز وہاں پہ جیسے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا، اور وہ بڑی جو جو پرو جوش لابی ہے، اس کے اندر سے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو جی اس چیز کو قبول نہیں کرتے، یہ تو
اسرائیل کی شکست ہے اور آپ کس طرح ایران کو اتنا لیوریج پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی. اصل میں جو ضروری چیز ہے جو نظر آ رہی ہے، ویسے میں کرنے سے ایک پہلی چیز کہہ دوں کہ آرٹیکل 224 پاس ہو یا نہ ہو، لیکن جو اسرائیل سی آئی اے کا اور موساد کا جو آپس میں نیکسس چلتا ہے وہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کویت کے اندر ایک بہت بڑا موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا اور اس موساد کے ہیڈ کوارٹر کے ساتھ سی آئی اے کا ہیڈ کوارٹر. اسی طرح آپ اگر قطر میں چلے جائیں اور وہ الحدید ایئر بیس پہ چلے جائیں تو ان کی کوآپریشن جو ہے یہ تو اپنا ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو وہ بہت کلوز طریقے سے چلتی ہے. اور جتنا بھی امریکہ اسرائیل بناتا ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل جاتا ہے. ابھی جو بائیڈن آج کا جو اپنا جی ڈی وینس کی اسٹیٹمنٹ آپ کی نظر سے گزری ہوگی، اس نے کہا جی جتنی جنگ لڑی ہے اسرائیل نے وہ اسلحہ ہے جو ہم نے ہمارے امریکن ٹیکس پیئر کی منی سے دیا گیا تھا اسرائیل کو. وہ اس کی آج کی اسٹیٹمنٹ ہے. دین ڈے بیفور یسٹرڈے اس سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کس کے مطلب اسرائیل کے اگر نہ کرے تو کیا آپ اسرائیل کو فیور کریں گے. اس نے کہا جی اسرائیل کا اپنا انٹرسٹ ہے، امریکا کا اپنا انٹرسٹ ہے، اینڈ ہمارے لیے امریکہ انٹرسٹ از فرسٹ. سو دیر از اے ڈویژن جو نظر آ رہی ہے ابھی آنے والے دنوں میں اس نے براڈن ہونا. اور ایک بڑی چیز آپ کو ادر دین جو کہ امریکہ پہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک چیز مینشن کرتا چلوں ادر دین دی میمورینڈم. ایک کتاب آئی ہے اور اس کتاب کا نام ہے ریجیم چینج بک، ریجیم چینج. اور اس ریجیم چینج کے جو کتاب ہے وہ لکھی ہے اپنا میگی ہیبرمین نے، نیو یارک ٹائمز کے ایک بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہے، اور ایک جوناتھن مارک ہے، دونوں نے کتاب لکھی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ کتاب ہے. اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ ایپسٹین فائل کے اوپر جب اس کا کیس سچویشن روم میں سنا گیا تھا اور وہاں پہ سی آئی اے کا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایف بی آئی کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ صرف لون وائز جے ڈی وینس کی تھی جس نے کہا تھا کہ اس کو ٹرانسپیرنسی کے لیے اس کو پبلک کر دیں، جبکہ سوزی وانس جو ہے اس نے اس کے خلاف ووٹ کیا تھا. شی وینٹ کریزی. تو وہاں پہ جو اب لیڈرشپ کا ذرا دیکھیے گا کہ اگر ایپسٹین فائل آ جاتا ہے تو جے ڈی وینس کا اور ٹرمپ کا آپس میں جو آنے والے دنوں میں، کیونکہ آپ کا جے ڈی وینس از دی نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار دی فرام مے بی دی نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار پبلک. تو اس کی ایک ڈسٹنس نظر آئے گا ابھی آپ کو امریکن لیڈرشپ کے اندر بھی. اور اس سے پہلے یہ بھی میڈیا کہتا رہا کہ جتنی ڈسکشن ہوتی تھی اس کے اندر ایران کی وار کے حساب سے وہ جے ڈی وینس جو ہے وہ ہی واز ناٹ ان اس کے فیور میں وہ نظر نہیں آتا تھا کہ آپ جا کے اٹیک کریں. اور ایران ڈیل پہ جو بات چیت ہوئی ہے تو وہاں پہ لیڈرشپ کا بھی آنے والا ادر دین وچ ہیز بین آلریڈی بین مینشنڈ کہ جو وہاں پہ زیونزم. اور اس کے اندر اسرائیل کے اندر دیکھیں کہ جو کنزرویٹو جیوز ہیں جو وہ کالے کالے وہ پہنتے ہیں لمبے لمبے بال ان کے، they were وہ مظاہرہ کر رہے تھے اسرائیل کے خلاف، وہ یہودیوں کے خلاف مظاہرہ کرتے. وہ کہتا ہے بلکہ امریکہ میں انہوں نے مظاہرے کیے کہ جی یہ جو زیونزم ہے، یہ جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے. تو اس لیے آنے والے دنوں میں آئی تھنک حسن خان صاحب نے جس طرح کہا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، دیر ول بی اے ڈفرنس پالیسیز میں امریکنز کے اندر. اب جہاں تک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا تعلق ہے، اس کو اگر آپ کسی بھی طریقے سے اگر آپ اس کو جو ٹرمپ کی G7 کی پریس کانفرنس ہے، G7 کی جو وہاں جا کے جو انہوں نے کیا، اس کی اگر تناظر میں دیکھیں تو یا آپ ہنسیں گے یا آپ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ٹرمپ صاحب ایکچولی ہے کیا چیز. بڑی چیز انہوں نے وہاں مطلب مجھے بڑی چیز ہے اس کے پوائنٹ دیکھ کے کہ یہ ہے کیا، مطلب وٹ ٹائپ آف، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا ہے. اس نے کہا جی، اس نے وہاں کہا جی ایران کے بیلسٹک میزائل سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. ہاں جی. انہوں نے کہا خطے میں باقی ملکوں کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران also has a right to have ballistic missiles. ساتھ وہ کہتا ہے کہ جی بیلسٹک میزائل ہوتے ہیں نا وہ ایک لوکیشن کو ہٹ کرتے ہیں، جو نیوکلیر بام ہوتا ہے نا وہ ایک ایریا کو ہٹ کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جی ایران کو آزادی کہ وہ چیپر آئل بیچے اور ہم یہ چیپر آئل اس لیے بیچیں گے کہ جو وہ ریڈیوس ریٹ پہ چائنا کو جو تیل دیتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اب یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آیا ویسے ٹرمپ صاحب کا کہنا کہ یہ ان سے ہم پتہ کریں گے. کہا کہ جی ایران کی جو فروزن منی ہے وہ ہمارا پیسہ تو نہیں ہے، وہ تو ایران کا پیسہ ہے، تو وہ ان کو ریلیز ہونا چاہیے. اس کے بعد جو $300 بلین کی بات ہے اس کے اوپر جے ڈی وینس صاحب پہلے ان سے سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں جی انڈرسٹینڈنگ ہے
لیکن اٹ ڈیپینڈز آن دی گڈ بیہیویئر آف ایران کہ جی ہم وہ دیتے ہیں نہیں دیتے. پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں ان سے کیا گیا کہ جی وہ ٹرمپ صاحب نے خود ہی کہا کہ امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں جی جو اس ڈیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل تو آپ وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے بتائیے اگر ہم ایران پہ بامبنگ جاری رکھتے تو انہوں نے 3 فگرز کہے. انہوں نے کہا اگر ایران پہ بامبنگ جاری رکھتے تو 5,500 ملین 600 ملین 700 ملین کا ہمارا خرچہ ہو جانا تھا. تو ہم وہ خرچہ کہاں سے کرتے؟ ہمارے تو ایمونیشن کے ریزرو ختم ہو گئے, ہمارے تو ایمونیشن ختم ہو چکا ہے اور ہمارے ایمونیشن کے ریزرو جو ہیں وہ بھی 4 ہفتوں میں ختم ہو جانے تھے اور وہ ریزرو جو ہے وہ ساری دنیا میں پڑے ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا یہ اسٹیٹ آف ہارمز تو ایران کی ہے جی, اس کو وہاں سے شپنگ لین جو ہے وہ گزرنی چاہیے, وہاں اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. تو اب پہلے وہ کہتے تھے کہ جی ایران کے بیلسٹک میزائل کی رینج ختم کرو, وہ کہتے تھے جی نیوکلیئر. انہوں نے کہا جی ہم جو ان کا نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ تو ہم نے اس کو ڈبری کے اندر دبا دیا ہے. بھائی اگر دبا دیا تو پھر نیوکلیئر پہ مذاکرات کس چیز کے کر رہے ہو. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی جتنی کلازز ہیں ان کو ٹرمپ صاحب نے اور اسٹرینتھن کر دیا اپنے بیانوں سے, تو وہ تو اپروو ہو جائیں گی. وہ تو ایران پھر جیسے اس نے جگڈر لیوی نے کہا ہے ایران از اے اسٹریٹجک ونر, تو ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جی وہ تو ایران جو ہے وہ تو اس کو تو رائٹ ہے کہ وہ اپنے پیسے لے, وہ ہمارے پیسے تھوڑے ہی ہیں, وہ تو ایران کے پیسے ہیں, تو ایران کو آزادی کو ان پیسوں کو لے. سو یہ چیزیں ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جب بات چیت چلے گی تو میرا خیال ہے مجھے لگتا ہے یہ 60 سے 90 ڈیز ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے 90 سے 120 ڈیز ہو جائیں, کیونکہ اس کو اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں آگے چلیں گی. اور جو آپ کو پتہ ہے کل جو ایمبوش کیا ہے حزب اللہ نے, اس نے اسرائیل کے مطلب ایک بٹالین کمانڈر تھا, 5 سے 2 بریگیڈ ہے غالباً اس کا ایک بٹالین ہے, بڑی ان کی پرائز بٹالین ہے, بڑی ایلیٹ بٹالین, اس کے سی او کو مار دیا. اس کے بعد 13 لوگ جو مارے گئے ہیں اور کوئی 26 کے قریب زخمی ہیں. وہ ایمبوش لے کیا تھا انہوں نے جو صدرن لبنان میں. اب اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیے جو آج کی تاریخ میں ہوئی ہے, اور ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ٹائمز آف اسرائیل میں چھپی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب ایران کے درمیان, اب سوری لبنان اور حزب اللہ کے درمیان, اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور لبنان کے درمیان. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو ایک اسٹیک ہولڈر تصور کر لیا ہے. اور اس سے پہلے اگر اب یاد ہو جب لیبنان کے وزیر اعظم کے اور اسرائیل کے وزیر اعظم کے مذاکرات ہوئے تھے, اس وقت جو لیبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں نبی بیری صاحب, جو ایک عمل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ حزب اللہ کو شامل نہیں کریں گے ان مذاکرات میں, لیبنان میں امن نہیں آ سکتا. تو آج چلیں ایک قدم آگے جا کے ٹرمپ صاحب نے لبنان حزب اللہ کو بھی ایک اسٹیک ہولڈر تصور کر لیا. سو دیز آر, یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی یہ تبدیلیاں ہیں جو ہم کو نظر آ رہی ہیں, اور اس کے ذریعے ویری بریفلی کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے, خاص طور پہ ایک مڈل ایسٹ کا نیا آرڈر ہے جس میں جو ترتیب دیا جائے گا اس میں پاکستان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا, اس میں ایران کا بھی ایک رول ہوگا, اس میں ٹرکیہ کا بھی ایک رول ہوگا. بالکل صحیح صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہتا چلوں جی, وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ بھارت کے موزی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. G7 وہ دائیں جاتے تھے, ٹرمپ بائیں چلا جاتا تھا, وہ بڑی عزت مل رہی ہے. وہ میں کہہ رہا تھا سر انٹرٹینمنٹ کا, بعد اس نے منہ پہ کہہ دیا کہ بھائی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں, ہی از اے بگ کلر. جی بریگیڈیئر صاحب میں نے انٹرٹینمنٹ کا چنک تھوڑا سا لاسٹ میں رکھا ہوا تھا. میں کہہ رہا تھا وہ اس وقت تھوڑا سا ہم تھوڑی ذرا سیریس ڈسکشن کر لیں تو پھر ہم اس پہ بھی آئیں گے. حسن خان صاحب, کتنا پائیدار یہ معاہدہ آپ کو لگ رہا ہے جہاں پہ اسرائیل معاہدے کے پیچھے پڑا ہوا ہے, جے ڈی وینس اور ٹرمپ جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں, کچھ فاصلہ نظر بھی آ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان؟ دیکھیں یہ معاہدہ جو ہے میری نظر میں ہو جائے گا ایونچولی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے آتھرائزیشن بھی چاہیے, پاس ہونا چاہیے. ابھی وہ ایک بہت بڑی ہرڈل ہے اس وقت. آج فرینچ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جب تک نیوکلیئر ایشوز پہ کلیئرٹی نہیں آ جاتی تب تک یہ ایم او یو ہم ریٹیفائی نہیں کریں گے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں. یہ بہت بڑا بیان ہے فرینچ پرائم منسٹر کی طرف سے آج آیا ہے آج دوپہر کو. تو میری نظر میں ابھی ہفتہ 10 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ معاملات جو ہیں اسرائیل کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں امریکن گورنمنٹ کے اندر, جس میں جے ڈی وینس بہت بڑی وائل ہیں, اس میں اور بھی کانگریس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو انفلوئنس امریکہ کے اندر ہے,
जिस तरह मैं जिक्र भी कर रहा था पहले, वो अमेरिका को अंदर से, अमेरिकन गवर्नमेंट को अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि हम अमेरिका फर्स्ट को बिलीव करते हैं और वो इजराइल फर्स्ट में बिलीव करते हैं, जो इजरायली गवर्नमेंट है। और उनके जो चाहने वाले हैं अमेरिका के अंदर, चाहे वो सहाफ़ी की शक्ल में हो या कांग्रेसमैन की शक्ल में हो या कि नुमाइंदे की शक्ल में हो, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होता जा रहा है। तो अगले 10 दिन में आप देखेंगे कि अभी आप देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब भी कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। वो उनकी नेगोशिएशन टैक्टिक्स होती हैं बेसिकली। वो सीरियसली नहीं समझते कि जी मैं आज हमला कर दूंगा ईरान पे, या कल मैं नेवल ब्लॉकेट कर दूंगा, या आज रात में कुछ कर दूंगा। वो उनका एक तरीका होता है निगोशिएशन करने का, जो कि उन्होंने अपनाया है 2-3 माह से, ताकि ये जंग से निकल पाए। और वो जंग से निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आज आपने देखा होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है मुज़ाकरात अपनी सिमत में सही ट्रैक में जा रहा है। तो मैं और मजीद ऐड करना, आप ब्रिगेडियर साहब ने रजीम चेंज की अभी एक बात की थी, उस पर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप कोल्ड वॉर के दौर में देखें तो रजीम चेंज सीआईए की स्पेशलिटी होती थी और सोवियत यूनियन की भी स्पेशलिटी होती थी। फोटे है ये, तो वो होती आई है, अभी भी है, कुछ जगहों पे चलती आ रही है। सोवियत यूनियन जो है वो सैटेलाइट स्टेट बनाता था ईस्टर्न यूरोप के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर, कुछ स्टेट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता था। अमेरिका जो है वेस्टर्न यूरोप के ऊपर करता था और कुछ मिडिल ईस्ट के स्टेट्स के ऊपर करता था। तो डिवाइड होता था कोल्ड वॉर के अंदर। तो वार्सा पैक्ट जो था सोवियत यूनियन का, वो था काउंटर टू नेटो, ठीक है। वो 1955 में वार्सा पैक्ट था, 1949 में नेटो था। तो उसके तहत फिर सोवियत स्टेट बने ईस्टर्न यूरोप के अंदर। उसमें प्रोमिनेंट स्टेट ईस्ट जर्मनी थे, हंगरी थे, चेकोस्लोवाकिया थे, उस वक्त का जो मुल्क था। तो रजीम चेंज जो है, इवन साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें, वियतनाम की जंग क्यों शुरू हुई थी, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि साउथ वियतनाम जो उस वक्त का एक मुल्क था, उनके सदर को सीआईए बैक कूप में मार दिया गया नवंबर 1963 में, जस्ट अ फ्यू वीक्स बिफोर जेएफके वाज असैसिनेटेड। उनके जो सदर थे, उनको कहा जाता था कि वो डिक्टेटर हैं, टोटलिटेरियन हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बेनिफिशियरी होते थे। वो एक डिबेट अपनी जगह है, लेकिन उनको जिस तरह मारा गया था 24 घंटे के अंदर कू करने के बाद, तब की यही रहे कि ये यहाँ से वियतनाम जंग की शुरुआत शुरू हुई थी असल में, जो कि 10 साल के लिए अमेरिका को एक दलदल में फंसा गया था। फिर रिचर्ड निक्सन साहब ने पेरिस पीस अकॉर्ड 1973 में जाके किए थे। वो इस जंग से निकलना चाहते थे। और मजे की बात है कि वो खुद एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प इज। इन पेरिस पीस अकॉर्ड की रेपुटेशन इस दफा फिर वर्साइल्स में हुई है। वर्साइल्स भी पेरिस में के पास एक पैलेस है, जो फ्रेंच नोबिलिटी का पैलेस है। वहां पे ये MOU की डॉक्यूमेंट साइन हुई है ट्रम्प साहब की तरफ। तो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, बट द बिगेस्ट स्पॉइलर राइट नाउ इज इजरायली गवर्नमेंट। नेतन्याहू साहब जो है ना, वो 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करते हैं, ना वो फलस्तीनियंस के राइट में बिलीव करते हैं, ना लेबनीज के राइट में बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सारे खित्ते में मैं ही बादशाह रहूं और कोई ना रहे वहाँ। वो यहाँ तक वो तो पूरी दुनिया का प्लान किए हुए हैं। अल्टीमेटली तो वो हसन पूरी दुनिया का प्लान किए हुए हैं। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो इमीडिएट उनके शॉर्ट टर्म प्लान ये हैं कि वो मिडिल ईस्ट पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जो कि उनके लिए रुकावट बनती जा रही है। बिल्कुल सही है। मैं सब ये बताइएगा, दोबारा जंग का खतरा तो नहीं है? कैलकुलेट कर लिया दोनों मुल्कों ने, ईरान ने अमेरिका को, अमेरिका ने ईरान को, या अभी भी कोई चांसेस? मेरा ख्याल है कि अभी बड़ी अच्छी यानी तज्जिया पेश किया गया कि इरिटेंट्स ऑफ पीस तो रहेंगे। 2 ममालिक जो आपस में लड़े हैं, उनके पास देखें ना, जो लड़ाई भी होती है या जिसे फुल स्केल वॉर कहते हैं, वो एक प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट होता है। यानी ये नहीं होता कि अचानक ही हो जाती है। बाज़ का ऐसे भी होता है, जैसे अभी जिक्र किया गया कि असैसिनेशन हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी इसी तरह हुई थी, या पहले वॉर जो थी एक असैसिनेशन हुई, लेकिन वो अंदर से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या रिजेंटमेंट्स चल रही होती हैं, वो जाके एक ट्रिगर पॉइंट आता है जिस वो जाके फिर वो फुल स्केल वॉर में यानी ब्लो अप हो जाती है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये है कि ये रियलाइजेशन वाकई पाई जाती है कि वॉर इज़ नॉट अफोर्डेबल एनी मोर। देखिए ना, ये बातें जहाँ भी हो, जितनी मर्जी कोई जज्बाती जंगी जुनून हो, जिंगुइज़म हो, भले ईरान की तरफ से हो, अमेरिका का हो, इसराइल का हो, जंग जो है वो उसका मतलब है सिर्फ तबाही, इंसानों की तबाही, जान और माल की तबाही। आप अभी हम बात छिड़ गई है जी, मिसाइल एग्जॉस्ट हो गए, वॉर इक्विपमेंट एग्जॉस्ट हो गए, आर्मामेंट्स एग्जॉस्ट हो गए, तो नेचुरली पैसा भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो जंग की एक अपनी फटीग है।
تو جنگ کی فٹیگ کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا یہ فل سکیل وار بنے گی. اریٹنٹس رہیں گے. دیکھیں اس میں انہوں نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے, امریکہ اور اسرائیل سمجھتا ہے کہ حزب اللہ اریٹنٹ آف پیس ہے, یہ ایک آرمڈ ملیشیا لے کے ایران کیا عزائم رکھتا ہے. اسی طرح ادھر بھی ہے جی, اسرائیل نے کتنی تباہیاں مچائیں, بچہ تک نہیں چھوڑا انہوں نے. غزہ میں دیکھا کیا کچھ ہوا, جو لبنان میں جس طرح واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ایٹم کا جو بات ہے نا جی دیکھیں, ایران لائک اینی ادر کنٹری, خاص طور پہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ ایک جنگوسٹک لیڈر ہے. جنگوسٹ لیڈرز جو ہوتے ہیں نا دے آر انیمڈ ود دی پوزیشن آف ایٹامک ویپن. یہ ایٹامک ویپن ایک پاور سمبل بھی ہے. ڈٹرنس کو تو ہم کہتے ہی ہیں جی, ڈٹرنس ہے, فلاں ہے, لیکن یہ جیسے ان کے ملیشیاز بھی ہیں وہ بھی ایک پاور سمبل ہی ہے. یس, تو یہ ایران سے یہ توقع کرنا کہ وہ ایٹم ویپن نہیں بنائے گا, نیوکلیر ویپن, یہ بالکل خام. بالکل صحیح ہے سر. میں ذرا تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب اب بھارت کی بات کرتے ہیں. اینڈ پہ بھارتی کانگریس جو ہے وہ مودی سرکار پہ چنگا برسی ہے سر, وہ بھڑک پڑی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھنا اس کا نام معاہدے کا, اس بات کی نشاندہی کرتا ہے عالمی سطح پر پاکستان کی قیمت بڑھ گئی. سر میں بھارت نہیں, مودی سرکار کی بات کر رہا ہوں. سر مودی کا آنے والے دنوں میں فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ مودی از اے موزی. یس, ہی از موزی فار دی ریجن, ہی از موزی فار دی ورلڈ, ہی از موزی فار ہز اون پیپل. یس, اور اس سے آپ نے دیکھا اس کو جس طرح وہاں پہ عزت سے نوازا جا رہا ہے. وہ پہلے بچر کو گجرات کہا جاتا تھا, اب آپ اس کو کہتے کلر ان امریکہ. ویسے اگر وہ بے شرم نہ ہو تو خودکشی کر لے میرا خیال ہے. وہ لیکن وہ ان کے اندر بہت, مودی جو ہے نا بہت بے شرم آدمی ہے, بے فکر ہے, اسی لیے خودکشی نہیں کر رہا. وہ ایک لفظ کہتے تو وہ بستی پروف ہے. تو اب وہ 56 کی چھاتی جو ہے پتہ نہیں وہ کتنے کمزور ہو گئی ہوگی, اس لیے کہ وہ ان کی اپنی ڈوئنگز ہے نا. آپ ایٹ دا ہیٹ آف دی بیٹل جا کے, آپ ہیٹ آف دی وار جا کے, آپ اسرائیل جا کے افغانستان اسرائیل چلے جائیں, وہاں سے ایک جعلی میڈل لے آئیں اور پھر آگے تالیاں بجوائیں, اور انڈیا کے اندر لوگ کہیں بھئی اسرائیل کا تو یہ میڈل ہی نہیں ہے یار جو انہوں نے آپ کو دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ جا کے اٹھ کے افغانستان کو بلا لیں اور کہیں پاکستان پہ حملہ کر دو. جو ان کی پالیسی آپ دیکھیے نا, آج ششی تھرور صاحب کا بیان آپ نے پڑھا ہوگا, کل کا بیان, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ٹرمپ نے جو کچھ کہا ہے نا, یہ اس نے کوارڈ کے اندر آخری جو کیل ہے نا وہ ٹھوک دی ہے. اب کوارڈ کیا تھا, وہ ملٹری الائنس بٹوین جاپان, انڈیا اور امریکہ اور ایسٹ آسٹریلیا. تو کہتے ہیں جی کوارڈ کے اندر آخری کیل ٹھوک دی گئی ہے. اب میرا خیال مجھے لگتا ہی ہے کہ مودی صاحب نے کہا تھا ٹرمپ کو کہ یار میری فیور ہے تو کوئی بیان دے دیں, تو ٹرمپ نے پھر ایک بیان دیا, اسے پوچھا گیا کہ اگر کل وار ہوئی تو آپ کیا کریں گے, اس نے کہا میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ساتھ اس نے مودی کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا, کہتا ہے یہ بیان ٹھیک ہے نا. اب آپ اندازہ لگا, انٹرٹینمنٹ ہو گئی, انٹرٹینمنٹ ہو گئی آپ. بالکل صحیح ہے. اس لیے وہ جب آپ اس قسم کی پالیسیز کریں گے, جہاں پہ آپ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جہاں پہ آپ مائنورٹی کلنگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, جہاں پہ آپ لوگوں پہ ظلم ڈائیں گے, جہاں پہ آپ اپنی آوازوں کو گیگ کریں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کا انٹرنیشنل امپریشن تو جائے گا یا نہیں جائے گا. بالکل صحیح ہے سر. سر مجھے جی بالکل ٹھیک, امریکہ میں جی ابھی G7 میں ٹرمپ صاحب نے مودی صاحب کو کہا یو آر the most handsome man, you're the most handsome person I know. I think he was making sarcastic remark, وہ کوئی سیریسلی نہیں کہہ رہے تھے. وہ ان کا ایک طریقہ ہے اگلے کو تنزیہ جواب دینا. میری نظر میں مودی صاحب کو سمجھ نہیں آئی. میرے خیال میں ٹرمپ صاحب ان کی بےزتی کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ صاحب کو بھی آئیڈیا ہے. وہ بےزتی پروف ہے نا جی, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. جی جو پچھلے سال جو پاکستان نے جو جنگ جیتی ہے مئی 2025 میں, اس کے بعد جو ہماری جو انفلوئنس بڑی ہے واشنگٹن کے اندر اور ویسٹ کے اندر خاص طور پہ, اس کی وجہ سے انڈیا سائڈ لائن ہو چکا ہے. اس میں بالکل صحیح سر. کلوزنگ سے پہلے میاں صاحب آپ بھی انٹرٹینمنٹ میں حصہ ڈالیں تھوڑا سا, تاکہ پھر ہم کلوز کریں. وہی تو انہوں نے موزی کہہ دیا اس کو, مودی سرکار جو ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ بے شرم نہ ہو. رائٹ سر, تھینک یو سو مچ. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, دن اہم اس لیے بھی تھا کہ پاکستان کے کردار کی تعریف پوری دنیا نے کی, پیٹرول کی قیمتیں کم ہوئیں, اور دعا یہ ہے اور حکومت کو چاہیے بھی یہ کہ اس کا امپیکٹ عام آدمی تک پہنچے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.